अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। मईशत सुधारने और माशी इस्तेहकाम लाने के लिए इत्तेहादी हुकूमत ने खजाने की कुंजी मफ्ताह से लेकर इसहाक डार को दी जब से और वतनी अजीज वापसी के बाद से डार का वार चला और डॉलर की ऊंची उड़ान को काबू कर लिया गया। इसहाक डार के मंजम संभालने के बाद से लेकर अब तक डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है और रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 3.9% तक इजाफा हो चुका। हफ्तावार जो मवाजना किया जाए उसके लिहाज से पाकिस्तानी करेंसी इस हफ्ते की बेहतरीन करेंसी रही। जुमे का रोज 11वां मुसलसल दिन था जब रुपए ने डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम बरकरार रखा। इसहाक डार ने वतन वापसी के बाद बज़ाहिर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए को बचाने की अपनी पुरानी पॉलिसियां दोबारा से शुरू कर दी, लेकिन अगर दीगर मामलात की बात की जाए रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में जुलाई की अब तक की कम तरीन शरह 240 के करीब है और कमर्शियल बैंकों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए रुपए की कदर में हेरा फेरी की, जिसकी तहकीकात जारी है। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि रुपए में जारी इजाफे का रुझान गैर पायदार है। रुपए की कदर का रुझान बरकरार रखा जा सकता है और कलील मुद्दत में मजीद 5 से 10 रुपए मजीद बढ़ाए जा सकते हैं। ताहम 30 जून 2023 को रवा माली साल के इख्तिताम तक मुसलसल नीचे की जानिब रुझान दोबारा शुरू हो जाएगा और 250 से 240 रुपए चला जाएगा। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन तमाम आलमी करेंसियों के मुकाबले में अमरीकी डॉलर का मजबूत इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमत दोबारा $90 फी बैरल होना, यूरोप में कसाद बाजारी का खदशा, पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में हर हफ्ते गिरावट और इन्हतात के पस मंजर में रुपया दोबारा मंदी का शिकार हो सकता है। इन्हीं तमाम तर मामलात पे माशी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, खुसूसी तौर पर वक्त लिया, डॉक्टर शमनान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। दीगर मामलात के साथ साथ अगर हम बात करें, जब से इसहाक डार साहब की वापसी हुई है इस वक्त मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, रुपए की कदर में कमी का सामना है, डॉलर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस है। तो जो मिफ्ता साहब के बाद इसहाक डार को मौशी बेहतरी के लिए टास्क दिया गया है, आप क्या समझ रहे हैं वो किसी हद तक पूरा होने में कामयाब हो सकेंगे? एक तो ये है कि मिफ्ता साहब ने जो $1 अरब IMF से लिया था वो तो उसके साथ साथ आप ये देखें कि आदमी मंडियों में हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो बुरी तरह डिस्काउंट हो रहे हैं और आधी कीमत से बिक रहे हैं और उनके ऊपर जो यील्ड है वो 100% से ऊपर यील्ड चल रही है, जो इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में बेयकीनी है और ये असल चैलेंज है डार साहब के लिए कि उस बेयकीनी को ख़त्म करें। वो बेयकीनी जो है वो सियासी कशमकश का नतीजा है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के बाद हमारे जो फाइनेंशियल गैप्स थे वो तो तकरीबन पूरे हो गए थे, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और उस कशमकश की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स में पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स हैं वो गिर रहे हैं। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो जब ये बॉन्ड्स को वापस करने का वक्त आएगा तो हम दोबारा से नए बॉन्ड्स नहीं इशू कर सकेंगे और फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना शुरू होंगे, क्योंकि हमारे पास इतने ज़र मबादला के ज़खायर नहीं है कि $130 अरब का बेचने मुल्क कर्जे जो है उनको हम अगले चंद सालों में वापस कर सकें। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि डॉलर की कदर में कमी के पुराने तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आर्जी हैं और मुस्तकबिल में दोबारा डॉलर की बुलंद परवाज मुआशी मसाइल का बायस होगी। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि मसनूई तरीके से रुपए की कदर में इजाफा किया जा रहा है? डॉक्टर साहब जी यही मैं कह रहा हूँ ना कि IMF ने जो $1 अरब दिया वो तो आपने जोड़ दिया, इसमें तो इस्तेमाल हो गया। यही इल्ज़ाम डार साहब के था 2017 में कि वो डॉलर को मेंटेन करने के लिए जवाहर जो थे हमारे उनको मार्केट में फेंक रहे थे। तो अब वही अगर मॉडल अपनाया जाएगा और जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी के, जिसमें आपने एनर्जी को रिफॉर्म करना है, एनर्जी को इम्पोर्ट डिपेंडेंस से ख़त्म करना है, हमने प्रोडक्टिविटी की रिफॉर्म्स करनी है, एक्सपोर्ट्स की तरफ इकोनॉमी का मुंह मोड़ना है और इन्वेस्टमेंट लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट, तो फिर जाके आपका कुछ हालात बेहतर होने शुरू होंगे। अभी तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हो रही है
ٹھیک ہے، ابھی اگر زبانی جمع خرچ ہے، کیونکہ آپ معاشی ماہر بھی ہیں اور باقاعدہ طور پر منصب کے اوپر بھی فائز رہے ہیں، تو اپنے تحفظات و خدشات کا دیگر معاشی ماہرین بھی اظہار کر رہے ہیں، مستقل بنیادوں پر معاشی مسائل کا حل کیوں نہیں کیا جاتا ڈاکٹر صاحب؟ عارضی اور مصنوعی طریقہ کار کا استعمال ہمدردی ہے یا دشمنی؟ اور معاشی ماہرین سے مشاورت کیوں نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے، ایک بات یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بڑی بےدردی سے چلایا ہے، بہت عرصے سے، پرٹیکولرلی میں کہوں گا جب سے دنیا میں ایک فری مارکیٹ اکانومی کا گرا ہوا، جب سوویت یونین ٹوٹا، برلن کی دیوار گری، اس کے بعد بہت سی ریفارمز ہوئی، ہر ملک نے اپنے آپ کو ریفارم کیا، پاکستان نے نہیں ریفارم کیا۔ پاکستان قرضوں کے اوپر چلتا رہا، پاکستان جیو پالیٹکس کھیلتا رہا، پاکستان نے اپنی اکنامک ریفارمز نہیں کی۔ اب جو ہے اس کو کرنے کے لیے بڑا دل جگرا چاہیے اور اس میں آپ کو مینڈیٹ بھی چاہیے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ ریفارمز کی طرف جائیں گے تو عوام کہیں آپ کو فارغ نہ کر دیں، تو اس کے ڈر سے آپ یہ گمک کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے آپ سروائیو کر سکیں۔ اکنامک ریفارمز پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اکنامک ریفارم پہ توجہ نہیں ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ شروع سے پاکستان جیو پالیٹکس کھیلتا رہا، قرضوں پر چلتا رہا، لیکن المیہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ روپے کی قدر میں اضافے کے ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ جب ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں فوراً اضافہ ہو جاتا ہے، مگر کمی کی صورت میں ریلیف فراہم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خسارے جو ہیں، مالیاتی خسارے اور آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے، وہ اتنے بلڈ اپ ہوئے ہیں کہ جو IMF کے پروگرام کے تحت آپ نے پورے کرنے ہیں، وہ عوام تک ریلیف پہنچانے سے وہ پورے نہیں ہوں گے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تقریباً 50 روپے فی لیٹر لگنی ہے، وہ ابھی تک نہیں لگی۔ سو آئی تھنک ان کو پوسٹپون کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل جو انپاپولیرٹی ہے اس میں کچھ کمی کر سکیں، لیکن وہ اس کی وجہ سے لمبی مدت کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اور جو بات آپ نے شروع میں کی کہ یہ پھر دوبارہ سے ڈالر جو ہے وہ اڑان کرنا شروع کر دے گا جب آپ کے ڈالرز ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جب اڑان تو کرنا شروع کر دے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ٹرانسپورٹرز فوری طور پر کرایوں میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن کمی ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹرز کرائے کم نہیں کرتی ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی خاموش تماشائی نظر آتی ہے، مسافروں اور کنڈکٹرز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مگر صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس وقت اس طرف توجہ نہیں دے پاتی۔ ویسے تو توجہ بہت سارے سیکٹرز کی طرف نہیں دی جاتی، لیکن یہ جو عوام کے ایشوز ہیں جن میں عوام کو مہنگائی کم ہونے کی صورت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف ملنے کے امکانات ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں ناکام ہو جاتی ہے صوبائی اور وفاقی حکومتیں؟ جی، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ جو ہماری ماضی کے بار لگے ہوئے ہیں قرضوں کے، اور جو ہماری بجلی کے جو ہیں اور جو ہماری ایئرپورٹس کے اوپر ڈپینڈنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ کا اکانومی میں ڈالرز کی ڈومیننس ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جو مشکل اس وقت انفلیشن کی ہے اور مہنگائی ہے، اس کو آپ سالو نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی آپ کے IMF پروگرام میں آپ نے تو اور ٹیکسز لگانے ہیں، آپ نے تو اور قیمتیں بڑھانی ہیں، آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانی ہے، تو ان چیزوں سے تو اور مہنگا ہوگا نا۔ تو اس لیے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور وہ کوئی معجزہ دیکھ رہے ہیں جس کے تحت وہ بچ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکی ہیں، لیکن مافیاز پہ کنٹرول کرنے میں بھی حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ انہی مافیاز کے حوالے سے جو ہے کہیں پہ بھی حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایکشن لیا ہو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں عوام کی خدمت اور مسائل کے حل اور ریلیف کے دعوے دار تو ضرور ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے اور نعرے لگائے جاتی ہیں اور لگا بھی رہے ہیں، موجودہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے، مگر معیشت کی بحالی یا مساق کی معیشت کے لیے سیاستدان ایک پیج پر آ کر، ایک ٹیبل پر آ کر سر کیوں نہیں جوڑتے اگر اتنا ہی عوام کے مسائل اور ملک کو بچانے کے حوالے سے ان کے اندر جذبہ موجود ہے؟
دیکھیں آپ بجلی کے نظام لے گئے، بجلی کا نظام کس نے بنایا؟ جو انہیں لوگوں نے بنایا نا جو اس وقت حکومت میں ہے، انہوں نے 30 سال کے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اور بڑے مہنگے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ معاہدے گیس پہ ہیں، وہ امپورٹڈ کول پہ ہیں، وہ امپورٹڈ آئل پہ ہیں. تو اب ان سے نکلنے کے لیے اب یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ معاہدے ختم کرا دیں یا وہ کسی طریقے سے کوئی نیا نظام بنا دیں؟ تو یہ مجبوراً اپنے جو ماضی ہے اس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور اس لیے یہاں پہ وہ میجر ریفارمز آپ کو انرجی میں نظر نہیں آتے، آپ کو انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں بہتری نظر نہیں آتی، آپ کو دوسرے اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ بہت مایوس کن ہے. اگر آپ سیلاب میں بھی دیکھیں تو 4 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ ابھی تک سڑکوں پہ رو رہے ہیں. کوئی اس طرح سے آپ کو ان کے اوپر کانسنٹریٹڈ طریقے سے، آرگنائز طریقے سے ان کی ریلیف یا ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام نظر نہیں آ رہا. حالانکہ دعوے بہت ہو رہے ہیں کہ ہمیں بہت امداد مل رہی ہے، بہت کمٹمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن عوام تو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بارش بھی آ رہی ہے، بھوک بھی ہے، بچے جو ہیں وہ بالکل حصے سے خراب ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ تو اسی طرح چل رہے ہیں. جی بالکل، گورننس کے ایشو سے آپ نے بات کی، وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، بچے بڑے سب بوڑھے جو ہیں وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، اتنی امداد بھی آ رہی ہے لیکن ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی نہیں جایا جا رہا، تو کہاں پہ رکاوٹ کہاں پر ہے پھر؟ ہمارے جو نظام ہے وہ نظام کلیپس ہو گیا. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈائنیسٹیز بن چکی ہیں. وہاں پہ ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک اگر پروفیشنل اکانومسٹ تھے تو ان کو اپنی خاندان کے ایک بندے کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا. یعنی کہ آپ ایک ٹیکنوکریٹ بندے پہ آپ کو یقین نہیں تھا، آپ نے اپنے فیملی کے جس پہ آپ کی پورا کانفیڈینس ہے اس کو لگا دیا گیا. سو یہ میرٹ اور جو اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈے پہ نہیں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ صرف پاور لینے کے لیے سارا کچھ کرتی ہیں. پاکستان کی ریفارم کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کشمکش نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک کہ یہ نظام کا جو کلیپس ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک اکانومی ایسی اب مل گئی ہے جو کہ نہ کرنے کے قابل ہے اور نہ وہ انرجی انڈیپینڈنٹ ہے، اور امپورٹس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ امپورٹ کے لیے ہمارے پاس ڈالر بھی نہیں. تو ہم یہاں تو ریمیٹنسز کے لیے انتظار کرتے ہیں، یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ممالک سے قرضے مل جائیں، بھیک مانگ کے کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب درست کرنے کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے، پورا ایجنڈا چاہیے، پلان چاہیے، اور اگلے 5-10 سال میں آپ جا کے جو ریفارمز کریں گے اس کی بنیاد آج رکھنی پڑے گی. آج اگر بنیاد رکھیں گے تو 5-10 سال میں آپ کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کرے گی اور یہ سے نکل سکے. لیکن اس کے لیے کسی پارٹی کے پاس اس وقت کوئی پروگرام نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ویژن دکھائی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ پارٹی ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا ہے کسی پارٹی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاور کے لیے آتی ہیں حکومت میں نا، ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، ایک طرف انتخابات کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، سونامی مارچ لے کر آ رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا کہ جو معاشی استحکام کی طرف اگر کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، عام آدمی بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور یہ سیاسی عدم استحکام کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو سکے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے اور فوج کے لیڈر سب کو اور ہماری جوڈیشری
ڈیسائڈ کرنا چاہیے کہ کسان کو آئندہ گئی ہے اس سے کیسے بچانا ہے. نمبر 1 جو ہے کہ ہمیں چاہیے ساری لیڈرشپ الیکشنس کے اوپر ان کے ان الیکشنس کو کیسے کیا جائے گا تاکہ مینڈیٹ عوام ملے جو ٹرانسپیرنٹ اور پھر ہر پارٹی کو اپنا ایک مینیفیسٹو دے گا کہ وہ پاکستان مسائل کیسے حل کریں گے اور وہ جو مینیفیسٹو ہے اس کو پختہ طریقے لایا جائے اور اس کے اوپر ڈبیٹ کی جائے, پورے ملک میں ڈبیٹ ہو اور پتہ بھی لگے کہ واقعی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یہ کام کرنے کی, اور اس کے بعد جو پارٹی جیتے اسے 5 سال کے لیے اس مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دی جائے. اب یہ معاملہ ڈیلیڈ ہو ہمیں جلدی سے جلدی یہ کرنا چاہیے, اگر نہیں دیں گے بہت پسند ہوگا پاکستان. جی ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ تسلسل کے ساتھ گورنمنٹ کو چلنا چاہیے, اور اگر تسلسل کے ساتھ نہیں چلے گی تو معاملات جو ہیں وہ بہتری نہیں آ سکے گی. معاشی طور پر جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اب کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے, متبادل فریم ورک بھی نہیں ہے معاشی طور پر ملک کو ان تمام تر مسائل سے حل کرنے کے حوالے سے, تو پھر ڈی اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لے جانا کسی طور بھی حکمت نہیں ہوگی, اور یہی سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا, حکومت وقت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, کہ عوام کی بہتری کے لیے کیا معاملات کرنے ہوں. کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی جاتی ہے, ریمیٹنس کی بات کی جاتی ہے, اگر روپے کی قدر بڑھ رہی ہے اور ڈالر میں کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بھی عوام تک پہنچ رہے ہیں. اس سوال سے مزید بھی بات کریں گے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور مہنگائی کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے معیشت سدھارنے اور معاشی استحکام لانے کے لیے حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکیں گے, لیکن اس کے ثمرات اور ریلیف عوام کو کب تک ملے گا, اسی پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر معاشیات, معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ابھی کے جو چیلنجز چل رہے ہیں اور معاشی استحکام لانے کے لیے جو تغدو جاری ہے, مفتاح کے بعد ڈار صاحب کو جو خزانے کی کنجی تھما دی گئی ہے, آپ کیا سمجھ رہے کامیاب ہو سکیں گے ڈار صاحب اس چیلنج میں؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیلنجز ہیں. ایک چیلنج جو ہے وہ تو ہے اس وقت مہنگائی پہ قابو پانا. جو انرجی پہ کی مہنگائی ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ عالمی منڈی میں تیل کی اور گیس کی قیمتیں کتنی رہتی ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اکتوبر میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی نہیں بڑھائی گئی, اور جو ڈار صاحب کی سب سے بڑی سکسیس ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا وہ IMF کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر پاتے ہیں کہ IMF جو ہے میکرو اکنامک فریم ورک ریوائز کرے, اور جو شرائط تھیں سیلاب کے مد نظر ان کو تھوڑا سا ان شرائط میں نرمی لے کے آئے. اگر ان شرائط میں نرمی آتی ہے تو پھر شاید حکومت پاکستان کے پاس کچھ کوشن ہوگا اگلے چند مہینوں میں تیل اور گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے کا, اور اس سے انفلیشن جو ہے اس میں کمی آئے گی. جو کھانے پینے والی اشیاء کی مہنگائی, اسپیشلی جو گندم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گندم جو ہے چونکہ سندھ میں گندم جو اسٹور کی ہوئی تھی محکمہ خوراک کی, اس میں کافی نقصان پہنچا ہے. پنجاب کی گندم جو تھی محکمہ خوراک نے میرے سے سبسڈی دینا شروع کر دی تھی فلور ملز کو. وہاں پہ ایک پرابلمٹک سچویشن بنے گی وفاقی حکومت کے لیے کہ کیا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو مینج کر پاتے ہیں کہ وہ اپنی گندم سستے داموں بیچے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کی گندم سستے داموں نہیں بکتی, وہ نہیں بیچتا, تو پھر آٹا جو ہے وہ مہنگا ہوگا, اور وہاں پہ ایک بیک لیش آئے گا حکومت کے لیے. دوسرا جو ایک بڑا چیلنج تھا ڈار صاحب کے لیے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت تھی. اس پہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے ابھی تک قابو پایا ہے. جو مارکیٹ سینٹیمنٹس تھے وہ جو جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا روپیہ ڈالر خریدنے میں, یا وہ لوگ جو کہ کسی پینک میں آ کے ڈالر اسٹور کر رہے تھے, بائی کر رہے تھے کہ اس کی قیمت چڑھتی جا رہی ہے, یا جو منی چینجر جو تھے ڈیلرز
وہ اس میں پروفٹ کما رہے تھے, بینکس پروفٹ کما رہے تھے. تو ڈار صاحب نے سینٹیمنٹس کو کافی حد تک ٹیم کر لیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 ستمبر کے بعد پچھلے 10-15 دن میں متواتر روپے کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ کافی اس وقت توقع کی جا رہی ہے کہ روپیہ اپنی اصل قیمت پہ آ جائے گا جو 204-205 روپے کے لگ بھگ ہوگی. جو تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ جو کوشچن تھا جس پر کل کلیئرٹی دے دی ڈاکٹر صاحب نے, وہ تھا کہ کیا ہم اپنے لونز ادا کر پائیں گے, کیا ہمیں پیرس کلب کو اپروچ کرنا ہوگا ان لونز کو رینیگوشیٹ کرنے میں. تو اس پہ تو حکومت پاکستان کا بڑا کلیئر موقف سامنے آ گیا ہے کہ حکومت اپنا ایک جو پائی ہے ایکسٹرنل لون کی اور تمام بانڈز کی, اس کو بر وقت ادا کر رہی ہوگی. تو کسی قسم کے ڈیفالٹ کا یا کسی قسم کے لون کی ریسٹرکچرنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فی الحال تو کافی پازیٹیو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی پائیدار ہے اور آنے والے چند ماہ کیا یہ واقعی سسٹین کر پاتے ہیں جیسا کہ موجودہ آج کی صورتحال ہے, یا خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی کی صورت آتی ہے. اچھا, یہ ان 3 پوائنٹس کی آپ نے بات کی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, جب ہم ڈالر روپے کی بات کرتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب اپوزیشن کا الزام ہے کہ ڈالر کی قدر میں کمی کے پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ عارضی ہیں. مستقبل میں دوبارہ ڈالر کی بلند پرواز معاشی مسائل کا باعث ہوگی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ الزام کیا درست ہیں کہ مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر میں اضافہ جاری ہے؟ دیکھیے, میری معلومات کے مطابق اسٹیٹ بینک آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ فی الحال اسٹیٹ بینک نے اپنے ڈالر سیل نہیں کیے. یہ جو ڈالر کو پمپ کرنا جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنے ذخائر میں سے ڈالر جو ہے وہ کمرشل بینکس کو دیتا ہے جو کہ آگے مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں. تو آج بھی مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنے کے بعد جو پوسٹ مانیٹری پالیسی بریفنگ تھی اس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک اپنا کوئی ڈالر جو ہے وہ سیل نہیں کیا. تو یہ جو روپے میں بہتری ہے یہ مارکیٹ سینٹیمنٹس کی وجہ سے ہے. تو اگر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ماننا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ ابھی تک یہ سینٹیمنٹس کو کنٹرول کیا گیا ہے, جو کہ سب کو بار بار ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں کہ روپیہ 200 روپے پر ڈالر پہ آ جائے گی اس کی قیمت. تو وہ لوگ جنہوں نے ڈالر ذخیرہ کر رکھے تھے, جنہوں نے انویسٹ کر رکھے تھے, وہ ایکسپورٹر جو کہ پاکستان میں اپنی رقم نہیں منگوا رہے تھے اس انتظار میں کہ روپیہ مزید ڈیویلیو ہو تو پھر منگوائیں گے, اب انہوں نے دڑا دڑ ڈالر منگوانے شروع کر دیے ہیں, اور وہ مارکیٹ میں سپلائی بہتر ہونے کی وجہ سے روپے کی قیمت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اسٹیٹ بینک نے سامنے آیا فیصلہ وہ شرح سود 15% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سامنے ہے, تو فورتھ مانیٹری پالیسی کو آپ اوور آل اگر دیکھیں تو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کو اسٹیٹ بینک جو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ طلب جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے تمام وہ پریزنٹیشن دکھائی کہ جو مینوفیکچرنگ گڈس ہے, سیمنٹ ہے, جو آپ کی آٹو موبائل ہے اور باقی چیزیں, تو جو کنزیومر کی ڈیمانڈ ہے اس میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک کا یہ بھی خیال ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ ان میں جو میکرو اکنامک فریم ورک ہے وہ شاید دوبارہ ریویو ہو جائے گا اور وہاں پہ کچھ ریلیکسیشن مل جائے گی. اور اسٹیٹ بینک یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ پیک کر کے یعنی ایک ہائٹ پہ پہنچ کے اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے. پچھلے مہینے اگر وہ 27.5% پہ تھی تو اب وہ 23.5% پہ آ گئی ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ اسٹیٹ بینک اس کو 15% پہ مانیٹری پالیسی کو انہوں نے فکس رکھا ہے. اور یہ چونکہ اگلے کوارٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ اگلے 2 مہینے کے بعد دوبارہ ریویو ہوتا ہے تو کیا یہ پالیسی برقرار رہتی ہے, اس کو بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, معاشی ماہرین بھی تحفظات کا اظہار کریں. ایز اے معاشی ماہر اور دیگر جو ذمہ داریاں آپ نے بھی نبھائی ہیں, کافی گہری نظر بھی آپ سب صورتحال پر رکھتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر معاشی مسائل کا حل کیوں نہیں نکالا جاتا. عارضی اور مصنوعی طریقہ کار کے استعمال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمدردی ہے یا دشمنی, اور معاشی ماہرین سے مشاورت کیوں نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے, میرا خیال ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا موجودہ ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں, گورنمنٹ پاکستان میں فائر فائٹنگ کرتی ہے. جو مسئلہ جو ہے قابو سے باہر ہونے لگتا ہے وہ تمام تر توجہ حاصل کر لیتا ہے, باقی تمام مسئلے جو ہیں وہ پس پشت رہ جاتے ہیں, اور اتنی دیر میں کوئی نیا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے, پھر ساری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے. ماہرین جو ہے جو حکومتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو بھی اپنی نیک نیتی سے کرنا چاہیں اس میں 2-3 فیکٹر جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. پاکستان کے لیے ایک فیکٹر جو ہے وہ
انرجی کی قیمتیں ہیں بین الاقوامی منڈی میں جو کہ یوکرین کی لڑائی سے وابستہ ہے، اور دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر کلائمیٹ چینج ہے. کیا ہیٹ ویو جو ہے فیبری مارچ میں پھر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی گندم کی فصل کیا پانی اتر جائے گا، گندم کی جو کاشت ہے وہ ہو سکے گی سردیوں میں. یہ اگین آپ کی گندم کی قیمتوں کو ڈپینڈ کرے گا. اس پہ اگلی مانسون کتنی شدید ہوگی اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب تو نہیں آ جائے گا. جی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کیا اس میں کوئی بہتری آئے گی یا اسی طریقے سے چلتا رہے گا. تو یہ بھی آپ کے مارکیٹ سینٹیمنٹس کو جو بیرون ملک انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے ان کو متاثر کرتا ہے. تو کافی سارے یہ فیکٹرز ہیں جو کہ شاید فائنانس منسٹری یا EAD کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پہ کہ مل بیٹھنا ضروری ہے، اور ان فیکٹرز کے لیے کوئی مشترکہ کاوش اپوزیشن کی اور حکومتی بینچز کی چاہیے ہوگی کہ اس پہ کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرے. ٹھیک ہے، مشترکہ کاوش کی آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. حکومت اور اپوزیشن دونوں عوام کی خدمت اور مسائل کے حل اور ریلیف کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، مگر معیشت کی بحالی یا مساع کی معیشت کے لیے سیاستدان آپس میں سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ملک کی بقا ہوگی، عوام کے مسائل حل ہوں گے تو ہی حکمرانی کے لیے جگہ بن سکے گی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں، کہاں پہ گیپ ہے، کہاں پہ کمی ہے؟ بدقسمتی سے معیشت پہ جب سیاست ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ حل نہیں نکلتا. ہمارے ہاں دو بیانیے ہوتے ہیں، ایک بیانیہ اپوزیشن کا، ایک بیانیہ حکومت کا ہے. جو پارٹی بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کا نعرہ لے کے آتی ہے، اور جب اقتدار میں آتی ہے وہ مہنگائی کر رہی ہوتی ہے. جو پہلی حکومت ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے نعرے لگانے لگ پڑتی ہے. تو یہ بیانیے جو ہیں یہ حکومت اور اپوزیشن کے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے نہیں ہیں. تو حکومت میں کوئی بھی پارٹی ہو وہ وہی کرتی ہے جو کہ اس سے پہلے والی حکومتیں کر رہی تھی. اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہے وہ وہی کر رہی ہوتی ہے جو اس سے پہلے والی اپوزیشن کر رہی ہوتی تھی. تو وہ جو آپ کی معیشت ہے وہ اس کے چیلنجز وہی کے یوں کہ تو جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کو بدقسمتی سے حل نہیں کیا جا رہا ہوتا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہی دو بیانیے چلتے رہے اور اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام چلتا رہا، چاہے جو بھی اپوزیشن ہو، جو بھی حکومت ہو، تو یہ ریت یا یہ جو روایت ہمارے پاکستانی سیاست میں پڑ چکی ہے، یہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں ختم کیا جاتا تو یہ تو معاشی استحکام پھر لانا ایک خواب بن جائے گا. میرا خیال ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم تو پوری دنیا چونکہ ایک ریسیشن کا شکار ہے. یوکرین کی لڑائی جو ہے وہ شدید ہوتی جا رہی ہے، تو کم از کم اگلے ایک سال تک تو پوری دنیا میں گروتھ جو ہے وہ سلو رہے گی، ریسیشن رہے گا. اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا سیلاب کی وجہ سے بھی. اگلے الیکشن کے بعد کی کیا صورتحال بنتی ہے، کیا کوئی جماعت جو ہے یا جماعتیں وہ دو تہائی اکثریت لے کے آتی ہیں، ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لانگ ٹرم فیصلے کر سکیں، تب تک ہمیں شاید بدقسمتی سے فائر فائٹنگ پہ ہی گزارا کرنا ہوگا. فائر فائٹنگ اگر چلتی رہی ڈاکٹر عابد صاحب تو ابھی سونامی مارچ لے کر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے. لوگوں کے اپنی سمت کاروبار متاثر ہوں گے، دیگر معاملات متاثر ہوں گے. معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ کوششیں اگر متاثر ہوں گی تو یہ پھر کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا کہ یہ معاملات بہتر کیے جا سکیں، اور کون آ کر کرے گا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کسی کے بھی وہ حق میں نہیں، نہ اپوزیشن کے نہ حکومت کے. جو بھی جماعت جو ہے پر امید ہے اگلے الیکشن جیت کے حکومت بنانے کا، وفاقی حکومت بنانے کا، اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس وقت معیشت کو سدھارنے میں، تاکہ الیکشن کے بعد اس کو ایک مضبوط معیشت جو ہے وہ ملے. اگر معیشت بگڑتی چلی گئی تو جو بھی جماعت اگلا حکومت بنائے گی اس کو بھی انہیں چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور یہ ایک بدقسمتی ہوگی کہ یہ معاشی مسائل جو ہے یہ گمبھیر ہوتے جائیں. لیکن لگتا نہیں کہ اس پہ کوئی بڑی سیریس تھاٹ دی جا رہی ہے. اس پہ ایک جو سجیشن ہے ہماری طرف سے وہ یہی ہے کہ اس پہ ایک نیشنل اکنامک سیکورٹی کونسل بنے، جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل ہے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھے، جس میں حکومت بھی بیٹھے، اور جس میں عسکری اداروں کی قیادت بھی بیٹھے. چونکہ عسکری ادارے جو ہیں اس وقت آپ کی جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا محور جو ہے وہ معاشی استحکام ہے، وہ اکنامک سیکورٹی ہے. تو یہ اس وقت ان تینوں فریقین کی ذمہ داری ہے کہ مل کے بیٹھیں اور معیشت کے لیے کچھ میڈیم کو لانگ ٹرم فیصلے کریں جن کے ساتھ پھر کوئی ڈیویٹ نہ کرے.
ٹھیک ہے، بڑی اہم سجیشن آپ کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور حکومت وقت اور اپوزیشن کو سب کو دیکھنا ہوگا کہ نیشنل اکنامک سیکیورٹی کونسل جو ہے اس حوالے سے بیٹھنی چاہیے۔ اور لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ملک میں سیلابی صورتحال ہوئی، بہت سے لوگ متاثر ہوئے، ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو ابھی جاری رکھا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن تک جو ابھی بھی کھلے آسمان تلے بریائے اور مددگار ہیں، جو اتنی امداد پہنچ رہی ہے، امداد کے حوالے سے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، امداد کے حوالے سے ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے، تو یہ امداد آنے کے بعد بھی ریہیبلیٹیشن کے پروسیجر کو نہ ہونا آپ کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ کہاں پہ خلا ہے کہ جو پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، لوگ ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف کے؟ دیکھیے، یہ تو ابھی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ چونکہ چل رہی ہے ملٹی لیٹرل اداروں کی اور حکومت کی، تو میکرو لیول پہ تو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ مائکرو لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اسلام آباد یا سندھ، کراچی یا لاہور یا کوئٹہ میں بیٹھ کے یہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈسٹرکٹ لیول پلان بننے چاہیے۔ ہر ضلع کی صورتحال مختلف ہے، ہر ضلع کا نقصان مختلف ہے، ہر ضلع کی ڈائنامک مختلف ہے، تو آپ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جب تک ریہیبلیٹیشن پلان نہیں بنیں گے تو پھر ان کو آپ پروونشل ریسورسز سے یا فیڈرل ریسورسز سے جو ہے وہ ضرور فنانس کریں، لیکن یہ جو پلان ہے بحالی کے، یہ اس ضلع کی سطح پہ بننے چاہیے اور ضلع کی سطح پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہترین پوائنٹس آپ نے سامنے رکھے ہیں اکانومک کے جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے اور آگے معاملات کو بہتر لے کر چلنے کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشیات، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک لاسٹ سجیشن بھی دی ہے کہ دیگر معاملات کے حوالے سے جب سیکیورٹی کونسل بنتی ہے اور نیشنل اکانومک سیکیورٹی کونسل بنانی چاہیے جن میں شمولیت اختیار ہونی چاہیے اپوزیشن کو، حکومت کو، اور ہمارے اداروں کو، پاک فوج کے اداروں کو بھی جانب سے ان کی بھی شمولیت ہونی چاہیے، تو یہ بنے گی۔ اور دوسری طرف جو سیاسی عدم استحکام ہے کسی طور پر بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کرسی کے حصول کے لیے اگر پاکستان میں دھرنا دیا جائے گا، سونامی طاقت کا مظاہرہ دکھایا جائے گا، تو کیا وہ عام آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ لوگوں کے کاروبار روزگار متاثر نہیں ہوں گے اور معاشی عدم استحکام پھر بھی آئے گا۔ حکومت کو بھی اس حوالے سے بیٹھ کر کوئی غور و فکر کرنا چاہیے، کوئی بہترین پلاننگ کے ساتھ آگے ریاست کو معاملات کو لے کر چلنے چاہیے تاکہ ریاست کو بھی بچایا جا سکے اور عوام کے مسائل بھی حل کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ، اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے، پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔